वकला और प्रोफेशनल लोग जनाब वज़ीर आज़म साहब के वो उसको स्टडी कर रहे हैं और किसी जगह पे किसी कंपनी में ओवरसीज़ में जनाब वज़ीर आज़म का नाम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक डिमांड शुरू हो गई आज सुबह से ही, और रिपोर्ट जितनी हमने देखी है उसमें बहुत बड़े गैप्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जनरेटेड किस्म के कागज़ात हैं, न साइंड हैं, प्रोक्योर्ड हैं और फ़ोटो कॉपीज़ हैं, कुछ तो पढ़ी भी नहीं जा रही। और बाकायदा जेईटी खुद लिख रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करे कि इन कागज़ात की कोई एविडेंशियल वैल्यू है भी कि नहीं है। वो जो पकौड़े बांटने वाले की बात हुई थी ना जी, जैसे कागज़, वो उस टाइप के कागज़ इसमें मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबको सब्र से आगे चलना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि जेईटी की रिपोर्ट हतमी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम 10 उन्होंने कहा है कि इसको पब्लिक ना किया जाए। गालबन 27 में से 4 या 5 जवाब आए हैं। इसका मतलब प्रोसेस अभी ऑन है, इनकन्क्लूसिव है, और प्रोसेस मुकम्मल होते हुए जब इनकी अपनी बारी आती है तो इनके वकला या बीमार हो जाते हैं या ये खुद गायब हो जाते हैं। आपके सामने है आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो इशू है वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों केसेस में। तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अनप्रोफेशनल है, और कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं भी आगे आपके चल के आपसे शेयर करूँगा, जो कि कुछ रिस्पोंडेंट्स की 6 पेशियाँ हुई हैं, उनसे वो चीज़ कन्फर्म नहीं की गई। जो ड्यू प्रोसेस तो वो ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को, किसी फैक्ट को अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहते हैं, तो आप जिसके खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं उसको कम से कम उससे पूछेंगे, उसको दिखाएंगे और उससे कन्फ्रंट करेंगे, और फिर जो जवाब होगा वो भी दाखिल होगा। ये ऐसी बात नहीं है। आगे चल के मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील अर्ज करूँगा। मैं चूँकि अभी जैसे अर्ज किया कि प्रोफेशनल लोग अपना काम कर रहे हैं, जनाब वज़ीर आज़म के हवाले से हमारी जो प्रोफेशनल टीम है उनके मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके ऊपर डायरेक्टली कोई रिफ्लेक्ट करती हो, लेकिन चूँकि बनाया जाने की कोशिश की जा रही है आज सुबह से और कल रात से, बल्कि तो जब के वो लोग पूरी टीम काम कर रही है, मैं अपने साथियों के साथ ये साबित करने के लिए कि कितनी सच्चाई है, मैं अपने पोर्शन को आपके सामने सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये पेजेस 245 से ये करीबन 3.25 पेजेस की है। 248 जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें है, करीबन 3.25 पेजेस की है। 248 जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें है। और सबसे पहले फरमाते हैं फाइंडिंग्स क्या है कि मिस्टर डार डिड नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स फ्रॉम 1981, 82 to 2001, 2002. Being an expert in economics and part of the ruling elite is prima facie tantamount to tax evasion. 3 जुलाई को आपको याद होगा कि मुझे 3 बजे जाना था और मैं गया और आपसे बात भी हुई। अब वो गर्मी की इतनी तपश थी, 40 डिग्री था, और वो जो पसीना मुझे जो आया मैं साफ़ किया चंद दफ़ा, तो वो जो चेहरे पे बूटस करवाते हैं ताकि उनकी झुर्रियाँ नज़र ना आए, वो उन्होंने उसी को ले लिया कि जी चेहरे पे देखे गिल्ट है, वो है, ये खुदा का खौफ करो यार। मैं आपकी तरह बूटस नहीं लगवाता, मैं जो नेचुरल है वही मेरा मामला चलता है। तो मैंने जेईटी ने मुझे 3 जुलाई को ये कहा, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपकी 1981 से
2002 تک کی ریٹرنز ہمیں ایف پی آر نے ٹیکس ریٹرن نہیں بھیجی، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ کی 2003 سے 2006 کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ ہمارے پاس ایف بی آر نے نہیں بھیجی، ویل اسٹیٹمنٹ بھیجی ہے. یہ بڑا عجیب اسٹرینج سا فینومینا تھا، کیونکہ ویل اسٹیٹمنٹ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ہی جاتی ہے. بہرحال میں نے ان کو اس کے 2 جواب دیے. میں نے کہا کہ آپ پہلی دفعہ میرے نالج میں لا رہے ہیں، ایف پی آر کا منسٹر انچارج میں ہوں، یا تو آپ مجھے آفیشیلی یہ لکھیں اور پھر میں ڈسپلنری ایکشن لوں گا ان لوگوں کے خلاف جو آفیشلز جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے آپ کو یہ ریکارڈ مہیا نہیں کیا. کیونکہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ 2002 کے بعد کے پیریڈ کی آپ کو ریٹرنز کیوں نہیں ملی، جبکہ ویل اسٹیٹمنٹ دے دی گئی، وہ آپ کو ملنی چاہیے تھی. اور اگر میں دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جو ریکارڈ ہے اس کی فوٹو کاپیز آپ کو بھجوا دوں. میں نے 81 سے لے کے جو 2002 کا پیریڈ تھا، جو ان کا مین میں نے ابھی پڑھا ہے، اس حوالے سے ان کو کہا کہ میرے جو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے، اللہ ان کو بخشیں، جو پچھلے سال فوت ہوئے اور جو فائل کرتے تھے ہمیشہ پچھلے 20-25 سال سے، میں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جنرل مشرف کے غیر آئینی جو کو کیا تھا اس کے بعد آپ کو یاد ہے سپٹمبر 2001 تک میرے گھر میں 26 مہمان تھے اور کچھ عرصہ کچھ ہفتے مجھے اٹک تک بھی لے کے گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے مرحوم نے بتایا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ نیب اٹھا کے لے گئی تھی سارا ریکارڈ. تو میں نے کہا کہ نیب تو آپ کا ادارہ ہے، نیب کے ریپرزینٹیٹیو آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے ذرا مہربانی کریں کہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ یہ ریکارڈ آپ سے نکلنا چاہیے، اور اگر نہیں نکلتا پھر بھی آپ مجھے بتائیں. تو جو بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ مرحوم ضیاء الدین بابری صاحب کے جو جنہوں نے بھی بزنس ٹیک اوور کیا ہے ان کے مرنے کے بعد، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں گیا بھی نہیں ہوں. تو ان کا اگر ریکارڈ واپس ہو گیا ہے تو اس میں سے ہم کاپیز وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میں نے آتے ہی میں کوئی آپ سے محل وہاں میڈیا سے کوئی 4:30 فارغ ہو کے آیا، تو میں نے آتے ہی اپنا ٹیکس ریکارڈ نکالا اور 2003 سے لے کے 2007-8 کی جو ٹیکس ریٹرنز تھیں وہ میں نے فوری طور کے اوپر میں نے جو ہے یعنی سیم ڈے 3 جولائی 2017 میں قریباً دفتر پہنچا کو 7 بجے کو، وہاں سے میں نے پی ایم ہاؤس جانا تھا آپ کے بعد، اور میں یہ جو ڈیلیور میں نے کیا وہ 20-30 آورز میرے دفتر سے نکلا یہ خط. میں نے باقاعدہ لکھا کہ I was shockingly surprised to learn today during my appearance in the JIT that FPR has not provided copies of my income tax return for the years from 2003 to 2008 to JIT. اور میں نے کہا کہ میں اپنی I am pleased to enclose herewith for the information and record photocopies of my own tax return submitted to FPR during relevant years. یہ میں نے 2003 2004 5 6 7 8 ساری یہ 8:55 پہ JIT نے اس کو ڈیلیور ہو گیا اور میرے پاس اس کی رسید ہے. نیکسٹ کام میں نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ 3 کی رات کو میرے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے ان کو چیئرمین FBR ٹیکس، آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں، جب بعد میں سوال پوچھ رہے ہیں وہی جس کا میں بات کر رہا ہوں، میرے صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، جو ٹیکس ریٹرن ہی بات کر رہا ہوں 2003 4 5 6 7 8 اور میں ناول تو نہیں بھیج رہا 3 سالوں کے. ان کو میں نے ان کو وہ ڈیلیور کر دیے اور میں نے فوری طور کے اوپر میں نے ان کو کہا، اپنے جو نئے چیئرمین تھے میں نے کہا کہ آپ فوری طور کے اوپر یہ معاملے کو ٹیک اپ کریں کہ 2003 4 5 6 7 وغیرہ کیوں نہیں گئی ویل اسٹیٹمنٹ گئی. اور انہوں نے اس کو بھی کمپیوٹر سے ریٹریو کیا، ڈی کوڈ کیا، اور اس کو بھی ان کے پاس ان کی رسیدیں ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم آ جاتے 81 آنورڈز 2002. میرا ہنچ الحمدللہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا. نئے چیئرمین نے ہیکٹک ایفرٹس کی
اس نے نیب کو یہاں فون کیا, انہوں نے نیب لاہور کو فون کیا, اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ 7 جولائی کی صبح کو وہ سارا ریکارڈ نیب سے نکلا, جس کا یہ میری پہلی ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ میں نے 81 سے آنورڈ وہ نہیں دی, وہ سارے کا سارا ریکارڈ نکلا, اور ایف پی آر نے اس کو ڈیلیور کیا 7 تاریخ کو, اور ان سے رسید لی. اور میرا جو ایک ہنچ تھا, اور جو مرحوم ٹیکس کنسلٹنٹ مجھے بتا گئے تھے کہ آپ کا ٹیکس ریکارڈ اٹھا کے لے گئے تھے کو کے بعد, وہ سارا 2001 تک کا بعد میں, تو وہ جو ہے وہ انہی کے یعنی پاس ہے, اور ان ادارے کے پاس ہے جس کی ایک نامینی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان سے جو ہے وہ نکلا, اور یہ پھر نیب کو انہوں نے 7 جولائی کو ریٹریو کر کے 8 جولائی کو ڈیلیور بھی کر دی, جس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ رسیدیں جو ہیں وہ ہیں اویلیبل ہیں اس کے پاس, ایف بی آر کے پاس. انہوں نے جو دوسرا جو اس میں پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے کہا جی کہ an exorbitant increase in his assets has been observed 2008-9 سے, for which source of funds income detail were not furnished despite repeated requests opportunities. مجھ سے انہوں نے یہ بات نہیں کی, اور یہ فرینکلی غیر قانونی ہے. یہ مجھ سے پوچھتے, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پورا ریکارڈ لگاؤں گا, پوری ٹریل فرام ڈے 1 ٹل 30 جون 17 داخل ہو چکی ہے, کہ ہر ایک چیز کا اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ کو جواب ملے گا, اس میں آپ کو ڈیکلریشن ملے گی, چاہے وہ سوئی ہو یا مرسڈیز MV19 ہو جس کا آپ نے ذکر کیا. تو اس میں ابھی آگے چل کے آپ کو تھوڑی سی تفصیل دیتا ہوں, کیونکہ ایک دو چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. میں اس کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں, اور آگے میں آپ کو ان کا بھی جو ہے اس کا میں ریزنز دوں گا کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوں. Analysis of financial details of assets and record reflect dichotomies on misdeclaration of assets is tantamount prima facie to hiding of assets and tax evasion. الحمدللہ میں پروفیشنل ہوں, مجھے ایسی کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. میری کاسٹ پہ میں سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا کے بیسٹ جو فرم ہے, چاہے وہ پرائس واٹر ہاؤس ہو, ارنسٹ ینگ ہو, جس کو وہ انگیج کرنا چاہیں, میں ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کروں گا, اور اس پہ میں کہوں گا کہ آپ پروفیشنل دنیا کی کسی فرم کو انگیج کریں, ان کو کہے کہ آپ کو اس کا آڈٹ کر کے آپ کو رپورٹ پیش کرے اگر وہ یہ چاہیں تو. لیکن وہ بڑا معاملہ سمپل ہے. ایک تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ جی یہ ہمیں ریکنسائل نہیں ہو رہا, مجھے کچھ نہیں پوچھا, وچ از ناٹ لیگل. جیسے میں نے کہا کہ کئی ایسی چیزیں سرپرائز ہیں سارے رسپونڈنٹس کے لیے کہ ان سے نہ پوچھا گیا, نہ ان سے کوئی جواب مانگا گیا لکھ کے یا ادروائز, اور اس کی ایک اس رپورٹ میں ایک ایلیگیشن یا ایک فائنڈنگ لکھ دی گئی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنا قانونی کام نہ کریں. تیسرا جو تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ جی ڈائکوٹمی والی بات ہے, یہ بالکل چارج بیس لیس ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مس ڈیکلیریشن کا, اور الحمدللہ انشاءاللہ آخری پینی تک ریکنسائل انشاءاللہ میرا ریکارڈ ہوگا. یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, اور میں سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا, اور میں پورا ریکارڈ ہے میرا الحمدللہ میں نے سارا مین وائل ریٹریو بھی کیا ہے. جو ان کو چلا گیا ہے وہ میں نے اپنی کاپیز نکلوائی ہیں اب پچھلے 3-4 دن میں, تاکہ میرے پاس بھی ہو. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ براک ہولڈنگ ہے. میں نے کہا میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, میں ایک پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ, جب یہ میرے گھر سے یہ میرے مہمان سپٹمبر 2001 میں گئے 26 کورٹ آرڈر کے بعد, تو مجھے 3 آفرز تھیں. مجھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی آفر تھی ایز ایڈوائزر کی, مجھے UAE سے آفر تھی ایڈوائزر کی, اور مجھے پارٹنرشپ کی انگلینڈ سے, جہاں میں نے CA کیا ہے, مجھے انگلینڈ سے آفر تھی کہ میں پریکٹس میں واپس چلا جاؤں. میں نے تینوں میں سے جو چوز کیا وہ میں نے ایز فائنینشیل ایڈوائزر اینڈ ایکس آفیشو پریزیڈنٹ CEO آف اے فنڈ آف UAE کو میں نے ایکسیپٹ کیا. میں نے جو ماضی کے اور جو حال کے
جو مہمان سیاستدان ہے وہ میں آئی واز ناٹ ون آف دیٹ کیٹیگری. میں ایک پروفیشنل آدمی تھا اور میں نے تینوں سے جو مجھے زیادہ سوٹ کیا نزدیک 3 گھنٹے اور سارا وہ میں نے ایکسیپٹ کیا, اور اس کی بھی الحمدللہ ہر چیز کی وہ پروف موجود ہے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے ادھر, تو میری انویسٹمنٹ آئی ہیو نیور بین پارٹنر. جو میرے اینول ڈیوز ہیں, جو میری کانٹریکٹ کے مطابق جو میری میری ریمونریشن کہہ لیں فائنینشیل ایڈوائزر کی, اس کا جو ایک اماؤنٹ جو میں نے ڈکلیئر کیا, جس کا انہوں نے لکھا 5.5, اگر آپ پڑھیں میری ریٹرن تو اس میں لکھا کریڈٹ بیلنس, وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. کریڈٹ بیلنس مین کہ مجھے یہ پیسہ ریکور میں نے کرنا ہے. چونکہ 2008 میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم یہ جوائن کریں گے حکومت, آپ کو یاد ہوگا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9 مارچ کو بوربن میں جناب زرداری صاحب کا اور جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوا. وہ انسسٹ انہوں نے کیا کہ جی ہم پہلی فیز میں آئیں گے. قائد صاحب بھی ساتھ تھے, میں بھی تھا اس فرسٹ کھیپ میں, اور میں نے کہا پہلے میں جا کے ہر چیز سے پروفیشنلی ریزائن کروں گا. میری ٹریننگ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو میں نے ریزائن کیا جا کے. 23 مارچ کو میں گیا اور 31 مارچ کو ہم نے اوتھ لی. تو میں ایکچولی اوتھ چند دن ڈیلے ہوئی, اور میں جب واپس آیا تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ بیسیکلی اس میں جو اس وقت 2008 میں جب میں نے ریزائن کیا تو اس میں یہ جو کم ہو کے 4.97 ملین پاؤنڈز تھا. وہ بھی اگین ریٹرنز میں ہے, کوئی ہوا سے نہیں ہے. وہ میں نے اپنے بچوں کو, چونکہ آپ کو یاد ہوگا 2007-8 کے فائنینشیل کرائسس تھے, تو میں نے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں, کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو 2003 میں شادی کے بعد انڈیپینڈنٹ کر دیا تھا. دے آر انڈیپینڈنس ان 2003 میرے دونوں بیٹے, اور ان پہ میں نے بزنس پہ بین لگایا ہے, کیونکہ یہاں 1 منٹ میں انگلی اٹھتی ہے کہ جی یہ بزنس ایکسپینشن جو ہے, چونکہ باپ وزیر ہے یا باپ وزیر اعظم ہے یا باپ فلاں پوسٹ پہ لگا ہوا ہے, تو یہ اس لیے ہے. میں نے ایک کانشیس ڈیسیژن لیا, 2 کانشیس. اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے ٹیکس فائلر ضیاء بابری نے بتایا مشرف دور میں سارا ریکارڈ نیب لے گئی تھی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ کل سے سپریم کورٹ کے باہر عدالت لگی. 2003 سے 2008 تک کے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے تمام ٹیکس ادا کیے گئے تھے. جیٹلی سے کہا ہے کہ ایف بی آر کے خلاف کارروائی کروں گا. تو وہ میں نے جو 4.97 ملین پاؤنڈ جو میرے وہ لافل ارننگ تھی یو اے کی اس وقت, بیلنس گفٹ میں نے پہلے بچوں کو کیا, وہ بھی ڈکلیئرڈ ہے, ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہے. پر پڑھ تو لو بھائی ریٹرنیں ساری, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سینٹ کا حساب ہے. تو وہ چونکہ 2007-8 فائنینشلی گلوبل کرائسس ہے, تو وہ بچوں نے مجھے 3-4 سال میں وہ پیسے واپس کیے تھرو بینکنگ چینل. وہ ہر سال جو مجھے آتا رہا وہ میری ریٹرنز میں وہ بھی ڈکلیئر ہوتا رہا. اب اتنے پیسے آ گئے, اتنے پیسے باقی ہیں, اتنے پیسے آ گئے, اتنے پیسے باقی ہیں, ٹل اٹ واز آل کلیئر. اب آ گیا, کہتے ہیں جی کہ 7 لاکھ انکم تھی 2008 میں, جب میں نان ریزیڈنٹ تھا. آئی واز ٹیکس نان ریزیڈنٹ فیبروری 2002 سے مارچ 2008, اور میری ٹیکس ریٹرن کے اوپر اتنی بڑی مور لگی ہوئی ہے. میں جب کاپی سپریم کورٹ میں جمع کراؤں گا اس میں مور لگی ہوئی ٹیکس نان ریزیڈنٹ. قانون کے مطابق جب آپ ٹیکس نان ریزیڈنٹ ہے تو آپ نے پاکستان کی اپنی انکم اور پاکستان کے ایسے ڈکلیئر کرنے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے جوائنٹ کرنے ہیں. تو اگر آپ میری 2002-3 جب تک میں واپس نہیں آیا تو آپ کو وہ دونوں ریٹرنز میں اکارڈنگلی انفارمیشن ملے گی, اور ان کو ملنی چاہیے تھی. مجھ سے پوچھتے, میں ان کو سمجھاتا, بیٹھ کے ایک لیکچر دیتا, کوچ کرتا کہ جی یہ کیسے پڑھنی ہے یہ ریٹرنز. تو وہ جب پیسے آئیں گے تو میں اب بوریوں میں کیش تو نہیں بند کر کے رکھنا نا. میں نے 4.97 ملین مین کے 50-60 کروڑ روپیہ جو کہ ڈکلیئرڈ ہے, اور جو 3-4 سالوں میں تھرو بینکنگ چینل آیا. میں ان کا یہ کہنا کہ میں اس کو ایز وائٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں, نو, آئی ایم ناٹ یوزنگ دیٹ پروگیٹو. یہ میری لافل ارنڈ منی ہے
جس کے میرے پاس تمام پروف موجود ہیں، اور جس کو میں اپنے بچوں کو قرض حسنہ دیا ان ایڈیشن ٹو جو میں نے گفٹ دیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ کیا 2004 سے. میں جیسے عرض کیا تو میں آگے آتا ہوں کہ کیوں، میرا کیا ہے، میں نے کیوں کیا یہ، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. جی تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پیسے الحمدللہ تھرو پراپر چینل آپ پاکستان میں واپس آئے. ایک انٹری جو ہے وہ اس میں ڈکلیئرڈ ہے تھرو اور بینک ریکنسیلیشن، بینک ڈپازٹ موجود ہیں. اور یہ پیسے میں نے پھر چونکہ میرا ایک وزیر خزانہ ہونے کی حیثیت سے شیئرز وغیرہ میں مناسب نہیں ہے کہ میں اس میں انویسٹ کروں، یہ بینک ڈپازٹس تھے یا پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ تھے جو کہ گورنمنٹ کی ٹریجری بلز ہیں. اب جو اس میں ریٹرن مجھے آئی ہے 2008 تک میری ظاہر صرف سینٹ کی سیلری تھی تو میرا 7 لاکھ انکم ہونی تھی پاکستان کی. جو میں 2008 سے جب میں ہوا ہوں یہاں ریزیڈنٹ، ٹیکس ریزیڈنٹ، اور مجھے وہ میرا لون میرے بچوں نے واپس کیا، تو اس پہ جو انکم ہے جس پہ ٹیکس میں پے کر رہا ہوں ڈپازٹ پہ بھی اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ پہ بھی، وہ لافل ارننگ ہے بھائی، وہ بھی ریٹرنز میں موجود ہے. تو یہ کیا تماشا دکھا رہے ہو کہ جی 7 لاکھ سے 4 کروڑ پہ انکم چلی گئی؟ وہ ساری ایکسپلینڈ ہے. ظاہر ہے کہ اگر میں اس کو رکھوں گا ڈپازٹ پہ تو مجھے وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے، مجھے وہ ڈکلیئرڈ ہے. تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ کوئی ان کی سمجھ نہیں آئی کہ جی یہ کیوں نہیں ریکنسائل کر سکے. یا تو بالکل ہی معاملہ پیدل ہے اور ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، یا وہ جلدی میں تھے، یا ود آل ڈیو ریسپیکٹ کو میلا فائٹی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو انگیج کر لیتے اس پڑھنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں ای پہ، جو میں نے ABCD تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ای پہ آ جاتے ہیں. میرے بارے میں کہتے ہیں جی آئی گیو سبسٹینشیل اماؤنٹ آف فنڈس 16 کروڑ 92 لاکھ ان چیریٹی. او بھائی میں زکوٰۃ چیریٹی کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، دینے والوں میں سے ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. Major chunk of charity was given to his own organizations and keeping the funds within his own access. These donations were mentioned in his personal expenses, in his wealth statements, thus availing tax exemption on these hefty amounts prima facie tantamount to tax evasion. تو خدا کا خوف کرو یار. اب کیا ہے جی کہ 16 کروڑ 92 لاکھ میں سے میں نے جو دی ہے، جو میری آرگنائزیشنز ہیں، بائی دی وے میری ایک اپنی ایک ذاتی بچپن سے بڑی اسٹرانگ ایفیلیشن ہے حضرت داتا علی اجمیری سے، لاہور سے. اور میرا گھر کا نام ہوگا اجمیری ہاؤس. میرے جو لسٹڈ کمپنی اجمیری مداربہ، اس کی مینجمنٹ کی اجمیری مینجمنٹ، اور انہی کے نام پہ میں نے 2004-05 میں ایک آرفنیج ہاؤس بنایا، جس کی میں نے کبھی کاش کہ یہ نہ لکھتے تو میں آج بھی یہ بات نہ کرتا. مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے. نہ میں سالیسٹ کرتا ہوں اس کے لیے ڈونیشنز ان بچوں کے لیے، لیکن اب مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں قوم کے سامنے ان چیزوں کو کلیئر کروں. ایک تو یہ کہ اس پہ سے 8 کروڑ 61 لاکھ روپے جو ہیں وہ حجویری فاؤنڈیشن اور حجویری ٹرسٹ کو دیے ہیں. باقی میں بھی آپ کو حساب باقی 8 کروڑ کا بھی دیتا ہوں. میں تو یہ کہ پیسے کے حساب دینے کے لیے تیار ہوں. حجویری ٹرسٹ میں نے جو بنایا وہ حضور دادا صاحب کے نام پہ الحمدللہ میں نے اس کو رجسٹر کیا، اور اس میں میرے پاس اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے 92 بچے ہیں یتیم. ان میں سے الحمدللہ آج ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہے، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. کئی بچے اے لیولز میں ہیں، کئی بچے او لیولز میں ہیں. یہ مائنر بچے آئے 2005 میں، اور میں ان بچوں کو اپنا بچہ ہی سمجھتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا میں آپ کو ایکسپلین کروں. جب میں نے یہ عرض کیا، میں کہا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ میں قرض حسنہ کی گفٹ دیتا تھا اپنے بچوں کو اس وقت ہی جب ان کی کیپیسٹی ہوتی مجھے واپس کر دیتے، مجھے وہ پھر دوبارہ گفٹ کر دیتے. میں نے وہ نہیں کیا. میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو میں آپ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں یہ
آپ کے قریباً ان 100 بھائیوں کا ہے جن کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور یہ وہ میرے بچوں کو سب کو پتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے آج ایز آف ٹوڈے جو میری ٹیکس ریٹرنز میں ڈکلیئرڈ ہے وہ ان کا نہیں ہے. میں ان کو انڈیپینڈنٹ کر چکا ہوں. یہ سب جو ہے یہ میں ان کو وصیت کر چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد ان یتیموں کا ہوگا. یہ قوم کے یہ جو 100 بچے ہیں, بچے نکلیں گے. اب جو سی اے کرنا ہے وہ نکلے گا. اب تو وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. وہ بچے آ کے چیریٹیبل کام خود کرتے ہیں, راشن بانٹتے ہیں. تو یہ میرا جو ہے تمام اماؤنٹ ساری وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا, دنیا میں خالی ہاتھ ہی جانا. لیکن میرے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ ماں سوائے آبائی گھر جس میں وہ بڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز جو میں ڈکلیئرڈ ہے کوئی چیز ان کی نہیں ہے. یہ سب اسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے چاہے میرے نام پہ ہے. دوسرا اس کے علاوہ کام کرتی ہے. میں نے اس کو اپنے 2 پرائم ایسٹس تھے. ایک میرا دفتر تھا جو پرانے ساتھی مجھے جانتے ہیں, جس میں پٹیشنر صاحب آیا کرتے تھے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میرا انتظار کیا کرتے ڈونیشن لینے کے لیے علی حسنین کے پاس ایم ایم عالم روڈ پہ. ایک وہ ایسٹ میں نے, اور ایک میرے پاس جب میں یو ای میں تھا تو یہ میری کمپنی کے اندر وہ میں نے وہ زمین لی تھی 20 ایکڑ. یہ دونوں ایسٹ میں نے بچوں کو بتا کے حجویری فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر چکا ہوں. میں لیگل ساری فارمیلٹی آج نہیں کئی سال پہلے, اور اس کا جو کرایہ ہے وہ حجویری فاؤنڈیشن کو آتا ہے. اب حجویری فاؤنڈیشن کیا کرتی ہے, ریگولر ہمارا ارینجمنٹ ہے 1-2 ہاسپٹل کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں جن کو کڈنی کا پرابلم, ان کے ڈائلسس کی جو کٹ ہے وہ ہم ان کو کٹس پرووائڈ کڈنی کا پرابلم, ان کے ڈائلسس کی جو کٹ ہے وہ ہم ان کو کٹس پرووائڈ کرتے ہیں. اکاؤنٹ سیپریٹ ہے اور جو کٹس ہیں ان کو فری لگتی ہیں, اور جب وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں. فاؤنڈیشن اس کو ریپلینش کرتی. کاش کہ مجھے آج یہ تفصیل نہ بتانی پڑتی, لیکن میں مجبور ہو کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے آج تک کبھی ذکر نہیں کیا, کبھی آپ نے مجھ سے ان قوموں کو, یہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کریں. کچھ لوگ اپنا ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ ہم تو زکوٰۃ خیرات کا ہی کام کرتے ہیں. میں نہیں اس میں بلیو کرتا. اسی طرح جو نیشنل کلیمٹیز ہیں, مثلا فلڈز ہے, ارتھ کوئکس ہے, اس کے لیے ہم اس پہ فاؤنڈیشن سے ڈونیشن دیتے ہیں. میں نے ڈائریکٹ بھی دی ہے جس کا میں بھی ذکر کروں گا. ہر سال رمضان میں ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پہلے سے لاہور کرتے تھے, اسلام آباد بھی کرتے ہیں. اب میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے پاس پوری لسٹ ہے کہ جویلری اسٹور میں حجویری فاؤنڈیشن نے اس دفعہ قریباً 2600-2700 1 to 4 کے جو ملازمین ہیں جن کو چاہیے تو ان کو کہا جن کو چاہیے جا کے لے لیں. اور مجھے آیا حجویری فاؤنڈیشن ہم نے چیک پے کیا. کیا یہ کوئی بری بات ہے؟ 5000 فیملیز کو رفلی ہم الحمدللہ یہ ہر سال ہم دے رہے ہیں رمضان شریف میں ان کے ایک راشن کا پیک. اسی طرح جو غریب بچی ہیں جن کی شادی کے لیے مسائل ہوتے ہیں, پول میرجز جیسے کہتے ہیں, اس کو ہم فنڈ کرتے ہیں. میڈیکل اسسٹنس لوگوں کو اگر خدا نہ یہ آئی ہوپ کہ آج کے بعد تو میرے پاس نئے فلڈز آف اپلیکیشنز لگ جائیں گے. میں اس لیے بتا رہا ہوں, مثلا میرے پاس ایک کیس آیا کہ راول پنڈی سے, اور شاید وہ سن رہے ہوں, انہوں نے کہا پرنسپل نے مجھے فون کیا اس میڈیکل کالج نے کہ ان کی 2 بچیاں ہیں, یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں. ایک بچی جو ہے وہ پتہ نہیں 30 سال میں ہے, ایک بچی شاید 2 سال میں میڈیکل, ایک کو یہ وڈرا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پیسے نہیں. وہ ہم نے الحمدللہ اس کو ہینڈ ہولڈنگ کی, ان کو پورا کروایا. آج وہ بچی الحمدللہ MBBS ہے, ان کے والدین بڑے خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شکر ہے. میں آپ کو صرف یہ چند مثالیں جی اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں, لیکن مجھے کاش کہ یہ نہ دینا پڑتا کہ انہوں نے اس میں لمبا چوڑا ذکر کیا ہوا ہے کہ جی میں ڈونیشنز چیریٹی دیتا ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو 80 ملین جو میں نے آپ کو کہا کہ جو بقایا اماؤنٹ ہے, اس میں مجھے پتہ چلا کہ سوات سے پشاور اور اسلام آباد جو کڈنی پیشنٹس ہیں, بہت زیادہ کڈنی پیشنٹس, وہ بیچارے آتے ہیں یا پشاور یا اسلام آباد اور اپنا علاج کراتے ہیں. 20 سے 25 ہزار روپے خرچ ہوتا ہے ان کا ایک ڈائلسس کروانے کے لیے. تو میں شہباز شریف صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے, ان کا آئیڈیا تھا
کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم سوات میں ہی کیوں نہ ایک ہاسپٹل کڈنی ہاسپٹل بنوا دیں, آپ اس کے چیئرمین ہوں, اور گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں ہوگا, پیسے اکٹھے کریں آپس میں. تو میں نے اس میں الحمدللہ ڈکلیئر کر کے اپنے ریٹرن میں 5 کروڑ روپیہ دیا. یہ 2009 میں نے دیا, اور آج وہ کڈنی ہاسپٹل سے کئی ماشاءاللہ 1000 لوگ مستفید ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے اس سے افتتاح کیا تھا پچھلے سال میں. اسی طرح میں نے 2 دفعہ 1-1 کروڑ روپیہ جب 2009 کا فلڈ آیا اس وقت دیا, جب 2015 کا فلڈ آیا وہ حجویری فاؤنڈیشن سے دیا. میرا خیال ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ میری ایک سوئی بھی اگر ہے تو وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے. اور وہ کیا لکھتے ہیں اس میں کہ میں نے روپا میں تو اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, میں نے ویلتھ ریکنسلیشن میں یہ دکھایا ہے, لیکن روپا کے تحت, روپا مین کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس, او بھائی دوبارہ پڑھ لو, حالانکہ اس میں پروویژن نہیں ہے, اور میں اس میں پروویژن نہیں ہے اور میں اس پہ اس کے باوجود نوٹس دیتا ہوں. اگر آپ ریٹرن سگنیچر کے بعد دیکھیں گے تو میرا نوٹ پہلا ہوگا کہ میری سیلری جو ہے وہ حجویری ٹرسٹ کو, آرفنیج ہاؤس کو جاتی ہے ہر مہینے. یہ آج نہیں ہے, یہ کئی سال سے ہے, ایز منسٹر بھی ایز سینیٹر بھی. اور میری اس کے بعد ہوتا ہے کہ میں نے سال میں ڈونیشنز کتنی دی ہیں, یہ میں ایکسٹرا نوٹس دیتا ہوں, اور اس کے بعد دوبارہ سگنیچر کرتا ہوں. آپ میرے ریٹرنز کی پبلک ڈاکومنٹس آپ لے لیں, آپ بھی لے لیں, آپ دیکھ لیں. تو یہ انفارچونیٹلی ان کی اگین اسٹیٹمنٹ غلط ہے. میری جو تمام جو انکم ہے, یہ کہنا کہ یہ ٹیکس ایویژن ہے, وہ کیسے ٹیکس ایویژن ہو گئی بھائی؟ میری لافل ارننگ ہے, میرے ایسٹس ہیں. آج میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو وصیت کی ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب کا سب یہ ان یتیم بچوں کے لیے وقف ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا ماں سوائے میرے گھر کے. تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میں کس طرح کروں؟ مجھے بتائیں نا ٹیکس ایویژن کدھر ہوئی ہے. وہ تو لافلی ٹیکس پیڈ ہے. اب میری سیلری ہے سینٹ کی لے لے یا ایز فیڈرل منسٹر, اس پہ ٹیکس تو ایٹ سورس کٹ جاتا ہے, اس کے بعد نیٹ چیک جاتا ہے اس کو, تو اس میں ٹیکس کی ایویژن کیسے ہو گئی؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس نے ان کو یہ سمجھایا ہے, یہ کیسے انہوں نے لکھا ہے. میری ڈونیشنز الحمدللہ جو انہوں نے لکھا 12-16 سے کہ جی ریکنسلیشن, ویلتھ ریکنسلیشن میں تو ہیں لیکن روپا میں نہیں ہے. روپا میں میاں بھائی دوبارہ ڈاکومنٹس پڑھو. الیکشن کمیشن آف پاکستان روپا کے تحت جو ریٹرن ہے اس میں ہر سال لکھا ہوا ہے. تو یہ میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوشچن آف ٹیکس ایویژن ڈزنٹ ارائز. کون سی ٹیکس ایویژن ہوئی ہے؟ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ جو انہوں نے کنکلوڈ کیا, انہوں نے کہا کہ جی اچھا بائی دی وے حجویری ٹرسٹ, حجویری فاؤنڈیشن چونکہ وہ رجسٹرڈ ہیں تو دونوں کے آڈٹ ہوتے ہیں ہر سال. یہ نہیں ہے کہ اس کے آڈٹ نہیں ہوتے, آڈٹ ہوتے ہیں, آڈٹ اکاؤنٹس آر اویلیبل کہ اس کا بھی میں نے ڈونیشن دی ہے اور پھر خرچ کیسے ہوئی, باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے. تو یہ میرے الحمدللہ تمام ایسٹس اور سورسز آف انکم ڈیولی ڈکلیئرڈ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, they are perfectly reconciled alhamdulillah. All assets are justified through the declared lawful sources of income and means. Therefore یہ جو allegation انہوں نے آخر میں لکھی ہے کہ assets disproportionate and beyond known sources of means, یہ فالس ہے, یہ میلافائڈی ہے. یہ میں کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر رہا ہوں اور میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں, اور میں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی یہ میں داخل کروں گا. ایک اور چیز جو ہے جو یہ ٹائم اینڈ اگین اس سال میں 25 سال سے مردے اکھیڑتے رہتے ہیں حدیبیہ پیپر کی. ایک تو یہ ہے کہ 13 آنریبل ججز اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم کویش کر چکے ہیں. ہم کوئی نئی جورس پروڈنس اس ملک میں قائم کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا. سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ نیب کا ایف آئی اے کا ریکارڈ آپ چیک کر لیں کہ اس کا کوئی نیکسس تو نہیں ہے فلیٹس کے ساتھ دوسری, وہ تو ایک پیسے کا نہیں ہے. 9 ادارے تھے, ہمارا ادارہ ایک تھا. 9 اداروں کا انسٹرکچرڈ کنسورشیم تھا جس نے حدیبیہ کو لینڈنگ کی تھی 645 ملین روپیز کی, اور انڈر لائن سیکورٹی جو تھی وہی انکیش ہو کے یہیں پہ ہوئی ہے. سو ایک پیسے کا تو کہیں اور جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی میں 3 جولائی کو ان کو دی ہے. میں نے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اپنا کام خود کیا ہوتا
اور میں نے آپ ہی کے وہ اس ریفرنس سے جو 2000 کا مشرف کے زمانے کا فراڈ ریفرنس ہے اور جو کہ سیکنڈ ٹائم بنایا گیا، اگر آپ اسی میں سے ساری ورکنگ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہاں کا انکیشمنٹ ہوئی ہے، اور وہ میں نے ان کو اس کی تفصیل دی. تو جب آپ کی سیکیورٹی یہاں انکیش ہو گئی، جس کو پروٹیکشن ہے 1992 ایکٹ کی اور 2001 کی، جنرل مشرف نے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا، تو آپ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. اور پھر آنریبل ججز نے اس کو نہ صرف کویش کیا بلکہ اس کو کہا کہ یہ ری اوپن بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پورا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. جب چیئرمین نیب کو بلایا گیا، وہ ان کا فیصلہ نہیں تھا نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ تھا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کا، اور انڈورس پہ لمبا چوڑا نوٹ آپ نے پڑھا ہوگا پروسیکیوٹر جنرل کا، جو آج ایک آنریبل جج ہیں، ایک ہائی کورٹ میں. آپ ان ججز کی کنٹمپٹ کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کویش جو ہے اس کو آپ ری اوپن کریں. یہ آپ ری اوپن نہیں کر سکتے، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. کسی 9 اداروں میں پبلک منی نہیں تھا، کسی 9 اداروں میں سے ایک میں بھی پبلک منی نہیں تھی. یہ سب کا سب لون جو ہے وہ یہیں پے ہوا، یہیں اس کو انکیش کیا گیا. اور اس کی جو ٹوٹل پروٹیکشن ہے، آپ کو یاد ہے کہ پہلے 1996 میں یہ کویش ہوا، جو نیکسٹ ان کی ہوئی ریفرنس 2000 ریپلیکا ہے، ماں سوائے التوفیق نے ڈائریکٹلی ایک ان کی آف شور کمپنی نے لون دیا، بٹ اٹ از ناٹ پارٹ آف دی انسٹرکچرڈ کنسورشیم جو کہ 9 انسٹیٹیوشن کا تھا وہ. اور میں نے 92 سے ریزائن بھی کیا ہوا ہے بائی دی وے، میں اس کا چیف ایگزیکٹو نہیں تھا. یہ 98 میں سیٹل بھی ہو چکے ہیں. اگر ہم نے یہ پولیٹیکل تماشے لگانے اس ملک میں تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے. یعنی 1 دفعہ 2 دفعہ اور پھر آنریبل ججز کی آپ تصدیق کر رہے ہیں، 13 ججز کی جنہوں نے اس کو کویش کیا، کہا یہ ری اوپن نہیں ہو سکتا. آپ پھر وہی بات لگے ہوئے ہیں کہ میں نہ مانوں. تو یہ پھر اس کے بعد وہاں ختم نہیں ہوتا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے خلاف اسی جو اسٹیٹمنٹ سو کالڈ جس کو ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا آف نو ایویڈینشری ویلیو. اور میں جب بھی آپ کے ساتھ یا میڈیا میں بات کرتا تھا میں کہا کرتا تھا ٹریش ہے. میں 2003 سے کر رہا ہوں جب پیک پہ تھی حکمران جو تھے جنرل محمود اور جنرل مشرف اور یہ سب لوگ اور جنرل امجد. میں اس زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹریش ہے. اور الحمدللہ ہائی کورٹ نے کہا اٹ ہیز نو ایویڈینشری ویلیو، دیر بائی میننگ ویسٹ پیپر. اور یہ باتیں سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں. اس کے بعد جب یہ ہائی کورٹ میں وہ 62 کی ختم ہوئی تو پھر دوستوں نے جن کو بڑا شوق ہے پٹیشن کرنے کا، انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کروائی. پھر اس میں کویش ہوا. او بھائی کو خدا کا خوف کرو، وہ پاکستان کو آگے جانے دو. پاکستان کے الحمدللہ مجھے ایک بھی پرائم منسٹر کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس کسی جگہ نظر نہیں آیا. میں بھی پروفیشنل ہوں، کوئی اسکیم نظر نہیں آیا. آپ ان کے بزنس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں جو کہ ان کے والد صاحب مرحوم چلاتے تھے، اور ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کے اس میں چون چنا کرنے کی. تو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ دنیا میں ایکس نمبر آف ایئرز ہیں جس کے بعد آپ ٹیکس افیئرز نہیں دیکھ سکتے. صرف پاکستان نہیں ہے، پاکستان میں بھی ٹائم لائن ہے. آپ الجھا رہے ہیں چیزوں کو، آپ لگا رہے ہیں فوٹو کاپیز. خود کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آنریبل فیصلہ کر لے کہ جی یہ اس کی ایویڈینشی ویلیو ہے کہ نہیں ہے، تو بھائی لگاؤ ہی نا یار. آپ نے آگے بھی سنا ہے کہ انہوں نے ججز آنریبل ججز صاحبان نے کہا تھا کہ اس میں تو پکوڑے بھیجنے. آپ کو یاد ہے 3 دفعہ میری اسٹیٹمنٹ پڑھنے کی کوشش کی گئی، جج صاحبان نے کہا کہ بند کرو، یہ نہیں پڑھ سکتے نہیں بخاری صاحب. تو بات یہ ہے کہ اتنے جلدی نہ کریں، اتنے فیصلے تیزم تیز ٹی وی میں آ کے. اور اب یہ خود سپریم کورٹ بن گئے، خود سپریم کورٹ سے بھاگ رہے ہیں جب اپنی تلاشی نہیں دے رہے، خود بھاگ رہے ہیں اور خود سپریم کورٹ بھی بن گئے ہیں. پھر فلاں ریزائن کر دے، فلاں ریزائن کر دے، فلاں ریزائن کر دے. او بھائی تم نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا، یہ تمہارے ووٹر نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا ہوگا. ہم ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور جو مینڈیٹ ہے ہم نے اس کی لاج رکھنی ہے. یہ وہی پاکستان نہیں ہے جس کو 4 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ دیوالیہ ہوگا، ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا اگلے چند مہینوں میں. آج اس پاکستان کو کہہ رہے ہیں یہ G20 کا ممبر ہوگا اگلے 12 سال میں. اور ساتھ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں میں نے آپ کی ایکسپریس ٹریبیون میں رپورٹ پڑھی ہے جو بریک ہوئی ہے ہارورڈ اسٹڈی، وہ کہہ رہا ہے 5.97
میں نے بجٹ میں رکھا 6% اگلے سال گروتھ. وہ کہتے ہیں اگلے 10 سال اس کی 6% گروتھ ہوگی, سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ان ساؤتھ ایشیا. وہ یار ملک کو آگے جانے دو, تمہاری قسمت میں اگر نہیں ہے تو تمہیں کچھ نہیں ملنا, انشاءاللہ کچھ نہیں ملنا. میں آپ کو بڑے وثوق کے کہہ سکتے ہو کچھ نہیں ملنا. وہ تو کل کہہ چکے ہیں کہ میں بھی چلا جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ میں مر جاؤں میں اگلے نہیں مارنا. او خدا کا خوف کرو یار, یہ مائنڈ سیٹ اچھا نہیں ہے. پاکستان سب کا ہے, ہم نے اگلی نسلوں کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہم مل کے اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں, اس کو ایک باوقار, خود مختار اور خوشحال پاکستان بنا کے چھوڑیں. اور وہ نویدیں ساری ابھی مل رہی ہیں. میں نے اپنے حصے سے بہت زیادہ ٹائم لے لیا. میں معذرت چاہتا ہوں خواجہ صاحب سے اور ظفر اللہ صاحب سے. خواجہ صاحب آپ فرمائیں. ایک سیکنڈ, ایک ہی بار سوال. ہاں ادھر کر